बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। और जो इंटेलिजेंस इत्तलाआत हैं, इंटेलिजेंस इत्तलाआत के मुताबिक 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम भरपूर तरीके से निकलेंगे और भरपूर तरीके से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इमरान खान साहब की मकबूलियत में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। उनकी मकबूलियत में किसी किस्म की कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। और अगर इसका हाल अहवाल जानना है, आखिर क्या वजह है कि हुकूमत में पैनिक है, बहुत ज़्यादा पैनिक है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी परेशानी के बादल, परेशानी के साए मुंडला रहे हैं और कुछ ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं, जल्दी-जल्दी छुट्टियों में भी सब्र नहीं है। और इतवार और हफ्ते को छुट्टियाँ होती हैं बिलअमूम, लेकिन हफ्ते और इतवार को भी काम हो रहा है और हफ्ते और इतवार को भी ऐसे-ऐसे अहकामात जारी किए जा रहे हैं कि जिससे लगता है वाक़ई कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिचुएशन ये है कि अदलिया पे 26वीं गैर आइनी तरमीम जिसकी एक गैर आइनी तरमीम पे ये सारे का सारा निज़ाम, जाली निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की गई, वो 26वीं गैर आइनी तरमीम ज़मीन बोस होने जा रही है और उसको किसी ने कबूल नहीं किया। और उसके लिए जुडिशरी को फ़तह किया जा रहा है और अदलिया पे कब्ज़ा करने की, मुख्तलिफ़ इदारों पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कामयाबी भी हो रही है। अदलिया पे अभी तक मुकम्मल कब्ज़ा नहीं हुआ। 26वीं गैर आइनी तरमीम के बावजूद भी अदलिया काबू में नहीं आ रही। इसलिए अब अगले मरहले में पेशावर हाई कोर्ट, पहले सिंध हाई कोर्ट में कब्जा किया गया, सिंध हाई कोर्ट को फतह कर लिया गया और वहाँ पे अपनी पसंद के सियासी भर्तियाँ की गई, सियासी अपॉइंटमेंट्स की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मिल बैठकर मामलात तय किए और सिंध हाई कोर्ट में जो है वो जज भर्ती कर दिए। अब जजों का तकर्रुर नहीं होता, नामजद नहीं होते, बल्कि भर्ती किए जाते हैं। सियासी भर्तियां सिंध हाई कोर्ट में कर दी गई, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर कब्जे में और उसे फतह कर लिया गया। अगले मरहले पर कल पिशावर हाई कोर्ट को फतह कर लिया गया है जी। और क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और कल बिल आकर पिशावर हाई कोर्ट को भी फतह कर लिया गया। पिशावर हाई कोर्ट में 10 जो हैं वो जजेस भर्ती किए गए और कौन-कौन से भर्ती किए गए हैं, उसमें मोहम्मद तारिक आफरीदी एडवोकेट हैं, उनको भर्ती किया गया। ये मुस्लिम लीग नवाज के तरफ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं बार एसोसिएशन का। मोहम्मद तारिक आफरीदी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इनको भर्ती किया गया। अब्दुल फयाज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इनको भर्ती कर दिया गया है। पिशावर हाई कोर्ट में जज, एडिशनल जज लगा दिया गया है। इनामुल्लाह खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पिशावर हाई कोर्ट का जज, एडिशनल जज बना दिया गया है और साबितुल्लाह खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया है। फरहा जमशेद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इनको बना दिया गया पिशावर हाई कोर्ट का एडिशनल जज। और इसी तरीके से सैयद मुदस्सर अमीर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इनको जज भर्ती कर दिया गया है। और जवाद काजी जवाद एहसानुल्लाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इनको भी पिशावर हाई कोर्ट में जज भर्ती कर दिया गया है। अब इसके साथ साथ ये तो पिशावर हाई कोर्ट का मामला था। अब जरा एक और जानिब, क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट पे भी कब्जा मुकम्मल हुआ जी। सिंध हाई कोर्ट कब्जा मुकम्मल, पिशावर हाई कोर्ट कब्जा मुकम्मल। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है ये आखिर में जाके आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका मकसद क्या है। इसके बाद जी कल हफ्ते के दिन एक और काम किया गया और जो खबरें आ रही थी उसमें एक नया खेल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मसला ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम के तमाम ऑनरेबल जजेस जो हैं, सिवाय चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के, बाकी तमाम ऑनरेबल जजेस जो हैं वो यकजान हैं और वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। वो कस्टोडियन बने हुए हैं आइन के, कानून के, डेमोक्रेसी के, वो कस्टोडियन बने हुए हैं। और वो 2 खत भी लिख चुके हैं और उन्होंने, वो पहले ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं, सबसे पहले उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और खत में उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिलिट्री लीडरशिप किस तरीके से और मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे किस तरीके से मुदाखलत कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और खत लिखा ऑनरेबल जजेस ने और उन्होंने फिर तवज्जो दिलाई, लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने भी
کوئی حرکت نہیں کی ان کے خط پر، بلکہ ان کو دبانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب آئے۔ یحییٰ آفریدی صاحب بھی جب سے آئے ہیں، وہ جو 6 ججز کا خط اور جو مقدمہ ہے، وہ سارے کے سارے مقدمے دبے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے مزے کا کام کیا گیا۔ اسے فتح کرنے کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ فتح ہو نہیں رہا تھا۔ پہلے 2 جج لگائے گئے، ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اعظم خان صاحب کو بھیجا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد راجہ منہاس ایڈوکیٹ کو بھیجا گیا، ان کو بھرتی کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج۔ لیکن عمران خان صاحب کے جب مقدمات سامنے آئے تو اعظم خان صاحب بھی سن چکے تھے۔ اعظم خان صاحب نے بھی وہ مقدمہ واپس بھیج دیا، فائل بھیج دی عامر فاروق صاحب کو، چیف جسٹس کو، کہ جناب یہ کسی اور کے سامنے مقدمہ لگایا جائے، میں آلریڈی یہ سن چکا ہوں عدت والا کیس اپیل کی صورت میں۔ اس کے بعد راجہ منہاس پر بھی اعتراض عائد کیا گیا کہ آپ بھی وکیل رہ چکے ہیں نیچے، اور آپ پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں مختلف نون لیگ کے وکلا، اس لیے آپ بھی یہ مقدمہ نہ سنیں، آپ یہ مقدمہ واپس بھیجیں، جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یا باقی آنریبل ججز جو سن رہے تھے، آپ ان کو ریفر کریں۔ لیکن راجہ منہاس نے یہ کام نہیں کیا، جسٹس راجہ منہاس، اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ میں خود ہی کروں گا، لہٰذا انہوں نے مقدمہ اپنے پاس ہی رکھا، اور اس ہیئرنگ جاری ہے۔ عمران خان صاحب کی 2 اپیلیں ہیں، توشہ خانہ کی عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی۔ اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ انہوں نے ایک اور کام کیا کہ وکلا سے بھی جج بھرتی نہیں کیے، بلکہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا، اور جسٹس خادم حسین سومرو سندھ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا، اور جسٹس محمد آصف کو بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا۔ اس طریقے سے 3 ہائی کورٹ، مختلف 3 ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز اپوائنٹ کر دیے گئے 3، اور اس طریقے سے 3 ججز یہ اور 2 آلریڈی پہلے آ چکے ہیں، جسٹس راجہ منہاس اور جسٹس اعظم خان صاحب۔ تو اس طریقے سے یہ 5 ججز ہو گئے ہیں، اور اب جو ڈویژن بینچ بنانا ہو، فل بینچ بنانا ہو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو وہ یہ جج موجود ہیں، 5 ججز پورے ہو گئے ہیں۔ لارجر بینچ بھی بنانا ہو تو انہی 5 پہ بنا کرے گا، تاکہ اپنے پسند کے فیصلے لیے جا سکیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ گورنمنٹ جس طریقے سے اپوائنٹ کر رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے ہائی کورٹ کو قابو کرنا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مقدمے جو ہیں عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے اور ادروائز فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ جتنے بھی مقدمات ہیں، وہ سارے کے سارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ان کی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ بنتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مکمل کنٹرول بہت ضروری ہے، سپریم کورٹ پہ مکمل کنٹرول بہت ضروری ہے، اور عدلیہ بھی مٹھی میں، سپریم کورٹ بھی مٹھی میں ہونی چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ مٹھی میں ہونی چاہیے، یہ 2، اور تیسری لاہور ہائی کورٹ مٹھی میں بند ہونی چاہیے، ان پہ مکمل قبضہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ سارا کام اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے کہ اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد ان جو ججز آئے ہیں، باہر سے ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں، ان میں سے ایک جج کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگانا ہے، اور وہ جج ہوں گے سرفراز ڈوگر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور اگر ان پہ اعتراض ہوا تو کسی اور جج پہ بھی کسی اور جج کو لگا دیا جائے گا۔ یہ بھی کام کیا گیا ہے۔ یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کی ایکسٹینشن چل رہی ہے۔ اب اس میں یہ آج ہی ہفتے کے دن رات کو یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اسی رات ہی جو شب گزر چکی ہے، فل فار گزٹ آف پاکستان میں یہ سارے کا سارا جو ہے وہ جو ہے فوری طور پہ یہ پبلک کروایا گیا، گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کروا دیا گیا ان تینوں جج صاحبان کا کہ ان ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اب جب منڈے کو کل عدالتیں کھلیں گی، تو اس میں پیر کے روز یہ تمام جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات آپ کو سنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ چلے جائیں گے، تو وہاں پہ اپنے فرائض انجام دیں گے، اور وہاں پہ نمبر گیم پوری ہو جائے گی، اور اس طریقے سے یہ سارے کا سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا، اور یہ تو خاص طور پہ عدلیہ کی حد تک کی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے، یہ مسائل ان کے ہیں اصل میں،
اور یہ ناجائز حکومت بنائی ہے. اس کی وجہ ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں معاملہ جانا ہے. سپریم کورٹ میں خط لکھا جا چکا ہے. عمران خان صاحب خط لکھ چکے ہیں. فل کورٹ وہاں پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے وکلا کا. اب وہاں پہ نمبرز پورے کیے جا رہے ہیں. اب آخری چوکی جو ہے وہ رہ گئی ہے فتح کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کو فتح کرنا ہے اور اس پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتہ 10 دن کے اندر اندر وہاں کا بھی بندوبست ہو جائے گا، کیونکہ 10 فروری کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا ہوا ہے سپریم کورٹ میں ججز بھرتی کرنے کے لیے، اور مختلف ہائی کورٹ سے جو جج ہیں وہ سپریم کورٹ میں لائے جائیں گے. اور اس کے لیے وکلا کنونشن ہوا ہے. کل وکلا کنونشن ہوا 10 فروری کو سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ اسلام آباد میں اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ میں ججز پورے کیے جائیں گے، بھرتی کیے جائیں گے. تو اس طریقے سے آل پاکستان وکلا کنونشن ہوتا ہے لاہور میں، اور وہاں پہ یہ اعلانات کر دیے گئے ہیں کہ ہم 11 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جس تاریخ کو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوگی وہ 10 فروری کو ہو یا 11 فروری کو، وکلا جو ہیں وہ آئیں گے اور آ کر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے اور سب کچھ کریں گے. یہ ایک اہم ترین اعلان کیا گیا ہے. ایک اور خطرناک بات تھی جو کہ وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اور محسن نقوی صاحب بھی دونوں ایک بار پھر آ گئے ہیں میدان میں. اور پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا کہ جناب آپ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ. مذاکرات کے لیے جب آئے تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ بے اختیار لوگ تھے، اختیارات نام کی کوئی چیز نہیں تھی. لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ اس کے بعد پریشر ڈالا کہ نہیں جناب آپ آئیں، ہر صورت میں مذاکرات کریں. لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل، ان سب نے مذاکرات سے انکار کر دیا کہ ہم کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ آپ میں اتنی سخت نہیں کہ آپ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہی کروا دیں عمران خان صاحب کے ساتھ. لہٰذا یہ نہیں ہو رہی. تو اس کے بعد پھر سچویشن اب آ گئے ہیں یہ دوبارہ، اور اب محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، کل اوپنلی کہا ہے پریس کانفرنس، جیسے 26 نومبر سے پہلے ایک دن پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں رینجر کو حکم دوں تو 5 منٹ کے اندر اندر یہ صفایا ہو جائے گا بلو ایریا کا اور ڈی چوک کا. اور پھر انہوں نے وہی حکم دیا تھا اور پھر وہ صفایا ہو گیا تھا. اور پھر گولیوں کی بوچھاڑ تھی، گولیوں کی گھن گرج تھی، اور پوری دنیا نے بندوقوں کی آوازیں سنی، اور پھر اس میں شہید بھی ہوئے اور اس میں زخمی بھی ہوئے، اور پھر اس کو قتل عام کو دبایا بھی گیا. اور یہ قتل عام ابھی تک گلے کا پھندا بنا ہوا ہے. عالمی برادری، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں سب اس کے بارے میں کوشچن کر رہی ہیں اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں مختلف فورمز پہ انٹرنیشنلی. اور اسی طریقے سے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب جو ہے اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا، تو اب محسن نقوی صاحب نے کل پھر کہا ہے کہ جناب 8 فروری کو اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. میں آپ کو وہ گفتگو بھی سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کوئی مذاق نہیں کر رہے بلکہ حقیقتاً انہوں نے یہ بات کی ہے. سنیے گا ذرا کیا کہتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ امریکہ سے کوئی پریشر آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، اور یہ تو خیر کہنے کی باتیں ہیں کہ یہ کریں گے یا کچھ اور کریں گے. تو بہرحال یہ انہوں نے کہا. اور آخر میں جب 8 فروری کا سوال کیا تو محسن نقوی صاحب نے کیا کہا ذرا خود سنیے پوری تفصیل تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں اور چاہ کیا رہے ہیں، کیونکہ سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے. اور سنیے کیا کہتے ہیں جناب محسن نقوی صاحب. پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں. میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی. نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے جی، نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا جی پھر ظاہر ہے وہی کچھ ہوگا جو ہم کرتے ہیں. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور اس پہ ضرور پاکستان تحریک انصاف کو، وکلا کو، سب کو اس کے بارے میں توجہ دینی چاہیے کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اس کے بعد یہ جو 11 فروری کے حوالے سے جو وکلا کنونشن، آل پاکستان وکلا جو کنونشن ہوا، اس کے بارے میں حامد خان صاحب نے واضح طور پر اعلان کیا ہے. وہ ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حامد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. افسوسناک بات ہے
ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس قدر ہمیں اس معاملے میں ہمیں بٹرے کریں گے، کیونکہ ان کا پہلے کانڈکٹ ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی جب انہوں نے چیف جسٹس ہونا قبول کیا اپنے 2 سینئر ججز کے اوپر۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ابتدا ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بھی ہم سمجھتے تھے، کیونکہ ہم ان کو ڈی فیکٹو چیف جسٹس سمجھتے ہیں۔ یہ جائز چیف جسٹس نہیں ہے، ڈیجورے چیف جسٹس نہیں ہے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ نظام کو چلانے کے لیے جس شخص کو اس فی الحال کرسی پہ بٹھایا گیا ہے اس سے کام آگے لے کے جائے۔ الٹیمیٹلی ہمارا چیف جسٹس وہی ہے جو سینئر موسٹ جج ہے، اور وہ منصور علی شاہ ہے۔ کل وکلا نے اعلان کیا جی، اور اس کے ساتھ ایک اور اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 11 فروری کو جس دن بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا ہم پہنچیں گے۔ کہاں پہنچیں گے؟ اسلام آباد، اور احتجاج کریں گے۔ یہ ذرا سنیے، 10 فروری کو انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں اسلام آباد جس دن میٹنگ ہے۔ کیا ہے، اور وہ ہوگا 10 تاریخ کو۔ 10 تاریخ کو ہم نے اسلام آباد میں اکٹھے ہونا ہے، جس دن انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بلائی ہے کوئی 8 یا 5 جج بھرتی کرنے کے لیے۔ بھائی یہ سپریم کورٹ کو اس طرح ہم بھرنے نہیں دیں گے، سیاسی اپوائنٹمنٹس کے ساتھ، اپنے فیورٹس کے ساتھ، اور اپنے مرضی کے فیصلے لینے کے خلاف، عدلیہ کو کچلنے کے لیے اور آئین کو کچلنے کے لیے۔ ہم اس کو ہرگز بھی کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے وکلا غیور وکلا ہیں، ہر مشکل دور پر، چاہے وہ ضیاء الحق کا دور تھا، چاہے وہ مشرف کا دور تھا، چاہے یہ موجودہ دور ہے جس میں بظاہر تو ملٹری ڈکٹیٹر نہیں ہے، لیکن ہر چیز ملٹری ڈکٹیٹرز کے کہنے پر کی۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، حالات و واقعات بہت زیادہ تلخ اور کشیدہ ہو گئے ہیں، اور ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تحریک اور بڑی لڑائی اور بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ نہ ہی جنرل عاصم منیر صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی قوم، عوام، سپریم کورٹ، عدلیہ اور وکلا اور صحافی، یہ تمام کے تمام، اور سیاسی اپوزیشن جماعتیں، یہ اس جعلی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا دمادم مست قلندر ہوگا۔ ایک بار پھر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔